QS मीडिया पेश करते हैं कुरानी मिसालें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला अहलिही व सहबिही अजमईन व बाद। प्यारे भाइयों, हमेशा से अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जिनको शरीक किया जाता है या दूसरों के माबूद, वो दो तरह के होते हैं। पहले भी थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी, आपसे पहले भी, आज भी और क़यामत तक ऐसे रहेंगे जब तक शिर्क रहेगा। एक वो जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक किया जाता था, जिनको हम जमादात कहते हैं, जैसे पत्थर हो गए, पेड़ हो गए, सूरज हो गया, चाँद हो गया, तो लोग इनकी भी इबादत करते अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ साथ। और जिनको अल्लाह ताला के साथ साथ दूसरी किस्म की इबादत करते, वो इंसान हुआ करते थे। अल्लाह के नेक बंदे, उनके मरने के बाद उनके लिए वो तमाम चीज़ें जायज़ और रवा समझी जाती थी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास होती थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 9वें पारे के अंदर एक मिसाल दिया है उन लोगों की जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक किया जाता है, उनकी कमज़ोरी की मिसाल दिया है। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, यकीनन अल्लाह के अलावा जिन जिन की तुम इबादत करते हो, या अल्लाह के अलावा जिन जिन से तुम दुआएं करते हो, जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, इबादुन अमसालुकुम, इबादुन अमसालुकुम, वो अल्लाह के बंदे हैं तुम्हारी तरह। यानी जिनके अंदर तुम बहुत पावर समझ रहे हो ना, जिनके अंदर तुम समझ रहे हो ये बिगड़ी बनाने वाले हैं, ये नैया पार लगाने वाले हैं, ये बेटा बेटी देने वाले हैं, बीमारी से शिफा याबी देने वाले हैं, मुश्किल को दूर करने वाले, जिनको तुम ये समझते हो ना, अल्लाह ताला ने कहा इबादुन, वो बंदे हैं, अमसालुकुम, तुम्हारी तरह। तो जैसे तुम अल्लाह के बंदे हो, वैसे वो भी अल्लाह के बंदे थे। जैसे तुम्हारे अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत की तरह हो, वैसे उनके अंदर भी कोई ताकत वकत नहीं है। जितना पावर तुम्हारे पास उतना पावर उनके पास है। लिहाजा तुम्हारी अक्ल कहाँ चली गई है कि अपने तरह लोगों को तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शरीक ठहराते हो, अपने तरह कमज़ोर लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के बराबर का दर्जा देते हो। जो चीज़ें सिर्फ अल्लाह ताला कर सकता है, वो चीज़ तुम इनसे करवाने के लिए ढीठे मार रहे हो और ये कह रहे हो कि नहीं ये लोग करते हैं। यह आयत करीमा जब इस तरह बयान की जाती है ना कि शिर्क करना जायज़ नहीं है, ये औलिया परस्ती, कब्र परस्ती या अल्लाह के नेक बंदों की इबादत, सजदा, रुको, दुआएं, मुश्किलात में उनसे मनाजात करना, ये जायज़ नहीं है और कुरान करीम इसको नाजायज़ कहता है। तो हमारे बहुत सारे भूले भाले भाई ये कहते हैं, अरे शिर्क की जो मजम्मत बयान की गई है, या जिनके अंदर कोई ताकत और कुव्वत नहीं है, वो माबूद होते हैं जो हजर की शक्ल में होते, पत्थर की शक्ल में, पेड़ की शक्ल में, चाँद की शक्ल में और सूरज की शक्ल में। इनके अंदर कोई ताकत नहीं होती। हम जिनको अल्लाह के साथ शरीक करते, इनके अंदर बड़ी ताकत है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमारे शरीकों की मजम्मत नहीं किया है। देखिए अल्लाह ताला ने कितना साफ सुथरा लफ्ज इस्तेमाल किया, इबादुन अमसालुकुम, वो बंदे हैं, बंदे तुम्हारी तरह हैं, तुम्हारी तरह। नौज़ बिल्लाह, अल्लाह को इतना नहीं पता है कि अल्लाह ताला पत्थर को कहे तुम्हारी तरह बंदे हैं, अल्लाह ताला सूरज को कहेगा तुम्हारी तरह बंदे हैं, अल्लाह ताला पेड़ को कहेगा तुम्हारी तरह बंदे हैं। किसको कहेगा अल्लाह ताला तुम्हारी तरह बंदे हैं? जो हमारी तरह बंदे होंगे, यानी इंसान को कहेगा। किसको कहेगा अल्लाह ताला? इंसान ही को कहेगा कि इंसान जिनकी तुम इबादत करते हो, लात, मनात, उज्जा, हुबल, ये जिनकी तुम इबादत करते हो, सब अल्लाह के नेक बंदे थे। मरने के बाद तुमने खुद इनके अंदर पावर होने का तस्वुर कायम कर लिया, है नहीं पावर। तो एक तो अल्लाह ताला ने बताया कि जिनकी तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा इबादत करते हो, वो तुम्हारी तरह क्या है? बंदे। ये मिसाल है। और कुरान करीम के अंदर एक खूबी है, बहुत अजीम खूबी है। कोई बात ना कुरान करीम शक के दायरे में नहीं कहता है, डरते डरते कोई बात नहीं कहता है, करता ना तो डंके की चोट पे करता है और चैलेंज भरे अंदाज में करता है। कोई भी चीज कुरान करीम के अंदर आपको चैलेंज ही के अंदाज में मिलेगा। चाहे माजी की खबरें हो, चैलेंज है, कोई झूठा करके साबित करे, या मौजूदा जमाने में कुछ चीज बताई जा रहे हैं, या फ्यूचर के बारे में कोई चीज बताई जा रही है, एकदम चैलेंज है। सामने आके जरा इस कुरान करीम के चैलेंज को कबूल करो, अगर कोई कुरान करीम को झूठा साबित करने की कोशिश करता है तो यहां भी अल्लाह ताला ने चैलेंज किया है कि वो तुम्हारी तरह बंदे हैं।
اگر واقعی ان کے اندر پاور ہے، اگر واقعی ان کے اندر طاقت ہے، اللہ رب العالمین کی طرح کام وہ کر سکتے، اولاد دے سکتے، تمہاری بیماری کو دور کر سکتے، مشکل میں تمہارے کام آ سکتے ہیں، تو فدعوہم، ان کو بلا کے دیکھ لو، فدعوہم، ان کو پکار کے دیکھ لو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اس دعوے میں سچے ہو نا، یہ بگڑی بناتے ہیں، تو مصیبت میں ذرا ان کو پکار کے دیکھو، تمہاری مدد کرنی چاہیے، 4 لوگوں کے سامنے تمہاری مدد پہ آنی چاہیے، ان کو پکار کر کے دیکھ لو، قیامت تک پکارتے رہو گے تو بھی وہ تمہاری پکار پر آنے والے نہیں ہیں، کہتے ہیں آتے ہیں لیکن تم کو دکھائی نہیں دیتا، تو پھر یہ ڈھکوسلا ہے، کیا ہے یہ سب ڈھکوسلا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ایک تو ہو گیا تمہاری طرح بندے، آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تم ہمارے ساتھ ان کو شریک کب کرتے ہو؟ زندگی میں بہت کم کرتے ہو، کیونکہ زندگی میں کرو گے تو آزو بازو میں بہت سارے موحد لوگ ہوں گے، وہ پوچھیں گے تمہارے اندر پاور کیا ہے، مرنے کے بعد کون جائے گا پوچھنے کے لیے ان کے اندر پاور کیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاس پیر ہے جس سے یہ چل سکتے ہو؟ جن کو تم اللہ رب العالمین کے ساتھ پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہو، اللہ نے ان سے پوچھا کہ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاس ایسا پیر ہے جس سے یہ چل سکتے تمہاری مدد کے لیے آ سکے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے پاس ایسا ہاتھ ہے جس کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی نقصان ہونے والا ہو، تمہارا کوئی لاس ہونے والا ہو تو اس نقصان سے تم کو بچا سکتے ہو؟ کوئی ایسا ان کے پاس ہاتھ ہے جو پکڑ سکتے ہو؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یہ ان کے پاس کوئی ایسی آنکھ ہے جس سے تم کو دیکھ کر کے تمہاری پریشانی کو بھانپ جائے اور تمہارے اوپر آنے والی پریشانی کو ہٹا دے؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی آنکھ ہے جس سے وہ دیکھ سکتے ہو؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے پاس ایسا کان ہے جس سے وہ سن سکتے ہو؟ سن سکتے؟ یہ 4 چیز اللہ نے بیان فرمایا، نہیں ہے ان کے پاس، ہے ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، لیکن وہ کان نہیں ہے جس سے وہ سن سکیں، وہ آنکھ نہیں ہے جس سے وہ دیکھ سکیں، وہ ہاتھ ان کے پاس نہیں ہے جس سے پکڑ سکیں، وہ پیر ان کے پاس نہیں ہے جس سے چل سکے۔ ہاتھ ہیں، پیر ہے، آنکھ ہے، سب ہے، لیکن ان کے اندر طاقت نہیں ہے، ان کے اندر ان چیزوں کو استعمال کرنے کا پاور نہیں ہے۔ تو اب بتاؤ ذرا اللہ کے بندو، تھوڑی دیر کے لیے اکیلے میں کبھی جا کے سوچو کہ تم طاقتور ہوئے یا جن کو تم پکارتے وہ طاقتور ہوئے؟ منو مٹی کے اندر دبانے کے بعد کچھ لوگ اس کی اسٹیچو بنا لیتے ہیں، اس کی شکل بنا لیتے ہیں زمین پہ، تو ان کے پاس بھی کان ہوتے ہیں، ان کے پاس ہاتھ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ ان چیزوں کو یوز کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی کچھ لوگ ان کو مٹی میں دبا کر کے تصور کی دنیا میں یا فوٹو لگا کر کے، اسٹیچو نہیں، فوٹو لگا کر کے ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے وہ تمام امیدیں وابستہ رکھتے ہیں جو امیدیں صرف اللہ رب العالمین پوری کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ تو تم سے گئے گزرے ہوئے، تمہارے پاس ہاتھ ہے تم پکڑ سکتے ہو، تمہارے پاس پیر ہے تم چل سکتے ہو، تمہارے پاس آنکھ ہے تم دیکھ سکتے ہو، تمہارے پاس کان ہے تم سن سکتے ہو، وہ تو جن کو تم اللہ کے ساتھ پکارتے ہو ان کے پاس تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ چیلنج ہے اللہ رب العالمین کا۔ جب یہ اس طرح کی باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، مکہ کے ماحول میں جائیں تو کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کی بددعا تم کو لگ جائے گی، تمہارا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا، یہی کہا جاتا تھا نا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہو گے نا، اس طرح کی باتیں کرو گے کہ وہ بے بس ہیں، لاچار ہیں، کمزور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اگر ایسی باتیں بند نہیں کرے نا تو ہمارے معبودوں کی کیا لگ جائے گی؟ پاپ لگ جائے گی، ہمارے معبود تمہارے ہاتھ پیر توڑ دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی پہ بس نہیں کیا، کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ ذرا ان سے کہہ دیجیے جو کہتے ہیں کہ شرک کے خلاف مت بولو ورنہ ہمارے معبودوں کی بددعا لگ جائے گی، ہاتھ پہ ٹوٹ جائے گا، ذرا ان سے کہو ادعوا شرکاءکم، اپنے معبودوں کو بلا کے دیکھ لو، تم اور تمہارے معبود سب مل کر کے میرے خلاف پلاننگ کرو، ثم کیدونی، میرے خلاف پلاننگ کرو، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے، مجھے یعنی ضرر پہنچانے کے لیے، میرا ہاتھ پیر توڑنے کے لیے تم کوشش کرو، تم بھی آ جاؤ، تمہارے معبود بھی آ جاؤ، ذرا برابر مجھے موقع بھی مت دو سنبھلنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود تم ہمارا کچھ بھی بال بیکا نہیں کر سکتے۔ یہ تم ڈروا رہے ہو کہ ہمارے معبود کو کچھ نہیں لگتا ہے تو کس کا لگتا ہے؟ اوپر والے کا، باقی اس کے علاوہ کسی کا نہیں لگتا۔ وہ جب بچانے پہ آ جائے گا تو 360 بھی کچھ نہیں کر سکتے،
اور جب وہ بچانے پر نہیں آئے گا تو 300 بچا نہیں سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک مثال دیا مشرکین کے معبودوں کی بے بسی کو، اور ان کی عقل پر ماتم بھی کرنا چاہیے۔ دوسری مثال اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ایک نضر بن حارث ایک آدمی تھا مکہ کے اندر، وہ مکہ چھوڑ کر کے فارس چلا گیا، اور وہاں فارس جا کر کے بادشاہوں کے قصے کہانیاں وہاں پڑھا، اور اچھا خاصا نالج لے کر اسٹوری یا کہانی اور قصے لے کر آیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ مکہ کے اندر نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ اب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے، جب یہ دیکھتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے نصیحت کرتے ہیں تو یہ اپنی مجلس بعد میں بیٹھاتا، جمع کرتا، اور پھر وہ قصے کہانیاں جو فارس سے پڑھ کر کے آیا تھا وہ آ کے سناتا۔ اس کے بعد لوگوں سے کہتا بتاؤ ہماری بات زیادہ اچھی لگی تم کو کہ محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بات لگی؟ کس کی اچھی بات لگی؟ یعنی قرآن کا موازنہ کرنے لگا۔ اسی چیز کو اللہ نے بیان فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، ارے سن لیا، قرآن کی باتیں سن لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری باتیں سن لیا، اس کے اندر کچھ دم نہیں ہے۔ کیا چیلنج کرتے ہو؟ تمہارے باتوں کے اندر کچھ دم نہیں ہے۔ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں نا تو ہم بھی اسی باتیں کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں قرآن کو کہہ رہے ہیں ویسی جیسا قرآن ہے ویسا ہم بھی بات کر سکتے ہیں۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں قرآن جیسی بات ہم بھی کر سکتے ہیں۔ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں۔ یہ نضر بن حارث کہہ رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر تمہیں اپنی بے بسی کا سب پتہ ہے، تم کتنے پانی میں ہو نا خود تم جانتے ہو۔ یہ جو میں بول رہا ہوں، جو بک رہا ہوں نا کہ میں بھی قرآن کی طرح بول سکتا ہوں، تم جانتے ہو میرے اندر طاقت نہیں ہے، تم جانتے ہو میں نہیں بول سکتا ہوں، پھر کیوں بولتے ہو؟ وہ جو بھولے بھالے لوگ ہیں، جو عوام ہیں، نادان عوام ہیں، ان کو تھوڑا تسلی دینے کے لیے کہ نہیں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اندر دم نہیں ہے، ہماری باتوں کے اندر دم ہے، تو ان کو الو بنانے کے لیے اس طرح باتیں کرتے ہو، ورنہ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ تم کیا ہو؟ کس کھیت کی مولی ہو؟ تم سے بڑے بڑے فصیح ہو، بلیغ، بڑے پڑھے لکھے لوگ ٹرائی کر چکے۔ قرآن کریم نے کہا میری طرح کوئی بات نہ لاؤ، یعنی میری طرح پورا قرآن لے کر نہ آؤ۔ قرآن چیلنج یہ کر رہا ہے کہ ایک بات قرآن کی طرح لے کر آ جاؤ۔ وہ چیلنج ہے، بہت سارے لوگوں نے ٹرائی کیا لیکن سب گھٹنے کے بل گر گئے۔ اور قرآن کریم کے سامنے اگر کوئی کہتا ہے ہم قرآن جیسا لا سکتے ہیں تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے دوپہر کا سورج نکلا ہو اور آدمی ٹارچ لے کے سورج کو وہ بولے دیکھ میری روشنی تیز ہے یا تیری روشنی تیز ہے۔ پاگل ہے نا وہ، دوپہر میں سورج نکلا ہے، پاورفل ٹارچ لے کے سورج کو کہہ رہا بول تیری روشنی تیز ہے کہ میری روشنی۔ ایسے قرآن کریم کے سامنے کوئی آئے بولے قرآن تو زیادہ بہتر ہے یا میری بات زیادہ بہتر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ بات اچھی ہے اور میں کہہ رہا ہوں میری بات اچھی ہے، تو دنیا والے ہی کہتے ہیں، دنیا والے کہہ بھی چکے کہ قرآن سے جو پنگا لے گا، عربی کے جاننے والے اور ایکسپرٹ لوگ، پوری ٹیم، ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں لوگ مل کر کے یہ گھٹنا ٹیک چکے ہیں کہ قرآن کریم کی جیسی کوئی کتاب، قرآن کریم جیسی کوئی بات نہیں لائی جا سکتی ہے۔ اور اب جو یہ کہے گا میں قرآن کی طرح لا سکتا ہوں، دنیا اس کے اوپر تھوکے گی، بولے گی یہ پاگل ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اس آدمی کی مثال بیان کیا جو نضر بن حارث تھا، جو قصہ سنایا کرتا تھا اور اس قصے کو کہتا تھا قرآن جیسا ہے۔ اس کا حشر بڑا خطرناک ہوا، بدر کے میدان میں قیدی بنایا گیا، بدر کے میدان میں کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے آیا اور قیدی بنایا گیا۔ واقعی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو اریسٹ کیا، اس کو گرفتار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو قتل کر دیا جائے۔ نضر بن حارث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان جب میں قیدی بن کر آیا تو قتل کر دیا گیا۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول میرا قیدی، یعنی وہ اس سے کچھ لالچ تھی نا، کچھ تو چاہیے نا، میرا قیدی ہے تو کچھ اس کو میں بیچ سکتا ہوں یا کچھ فدیے میں مل سکتا ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے قیدی کو آپ نے قتل کرا دیا۔ کہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو قرآن کریم سے اس طرح کا پنگا لے گا اس کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر آئے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، کہا اللہ کے رسول سے میرا قیدی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سنا
تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعا کے لیے میں بار بار آپ کے پاس آ رہا تھا، تاکہ یہ آپ کہہ دیں کہ یعنی ایک غلام بیچ کر کے یا قیدی بیچ کر کے جو مجھے ملنے والا فدیے میں وہ معمولی ہوگا، اللہ کے رسول آپ وہ لے لیے، اس کو قتل کرا دیے، کچھ ملا نہیں، آپ کم سے کم دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس میں اسی امید پر آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ میرے لیے غنا کے لیے، مالداری کے لیے، غنی ہونے کے لیے میرے لیے دعا کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میری مراد پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو شرک کی قباحتوں کو اور شرک کی لچر پوچ دلیلوں کو سمجھ کر کے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید کو اللہ رب العالمین دلائل کی بنیاد پر پختگی کے ساتھ سمجھنے کی اور اس پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفرہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔